बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह अनकबूत के ज़ैल में हमारी गुफ्तगू जारी है और हम अम्बिया के उन वाक़यात का मुतालिया कर रहे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने उस हकीकत की मिसालें बयान की हैं जिस हकीकत का अल्लाह ताला ने सूरत के शुरू में ज़िक्र किया है। इस सूरत का बुनियादी मैसेज तो ये है कि तुम्हारे ईमान के दावे पे अल्लाह ने तुम्हारा दावा कबूल नहीं करना है, तुम्हें आजमाइश की भट्टी से गुजारना है। जो साबित कदम रहेगा अल्लाह उसके ईमान को कबूल करेगा, और जो इन आजमाइशों में से नहीं गुज़र सकेगा और इन आजमाइशों में नाकाम हो जाएगा तो वो अपने ईमान में सच्चा नहीं होगा। और हमने पहले भी जो अम्बिया भेजे थे उनके साथ भी यही हुआ था कि जो लोग ईमान लाते थे उनको भी हम आजमाइशों में से गुजारते थे। तो ये बुनियादी बातें बताने के बाद फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह का ज़िक्र किया, जो उसका हमने कल ज़िक्र किया था, और हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र किया। हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र इस वक्त जारी है। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे उन्होंने और उन पर ईमान लाने वालों ने मुश्किलात का सामना किया और आजमाइशों से गुज़रे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत देने के साथ जो मुश्किलात उनके ऊपर आई थीं, अल्लाह ताला ने उन मुश्किलात का भी ज़िक्र किया है बड़ी ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ, जो हमें बड़े अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकता है कि अल्लाह के रास्ते पर, ईमान के रास्ते पर चलते हुए जो मुश्किलात हमारे सामने आएंगी, हमने उन मुश्किलात में से कैसे गुज़रना है। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया अपनी कौम को दावत देना और उनकी कौम उनकी मुखालिफ हो गई, तो बात कहाँ पहुँची? बात पहुँचती है कि आखिरकार उनकी कौम तंग आके ये फ़ैसला कर लेती है, उनकी कौम के बड़े फ़ैसला कर लेते हैं कि फ़मा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उक़्तुलूहु औ हर्रिक़ूहु, कि उनकी कौम ने डिसाइड किया, उनकी कौम ने फ़ैसला किया कि इसे कत्ल कर दो या इसको जला डालो। ये आजमाइश। अब देखिए, हम लोग अपने आप को देखें, हम जो दीन की बात करते हैं, दीन के दावे करते हैं, दीन पे चलने की बातें करते हैं, और छोटी छोटी मुश्किलात आ जाती हैं तो हम दीनदारी में पीछे चले जाते हैं, हम अपनी दीनदारी में कमज़ोर हो जाते हैं। हालांकि हम में से किसी को ये सूरत हाल दरपेश कभी भी नहीं आती जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश आई, कि हमें दीन के रास्ते पर चलने की वजह से कोई कहे कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे या हम तुम्हें जला देंगे, हम तुम्हें आग में फेंक देंगे। हम में से किसी पर यह सूरत हाल नहीं आती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और उस दावत के बाद नतीजा ये निकला कि कौम ने ये डिसीजन लिया। इसमें एक दो पॉइंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो कौम के साथ पहले गुफ्तगू हुई है। उनमें से कुछ पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए और कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दावत में। कल हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत देते हुए जब आखिरत की बात करते हैं तो आखिरत के हवाले से कहते हैं कि भाई तुम क्यों आखिरत को नामुमकिन समझते हो? जो अल्लाह इस दुनिया को पैदा कर सकता है उसके लिए अगली दुनिया पैदा करना आसान है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, 19वीं आयत में, कि ये दुनिया को तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने है, सारा निज़ाम चल रहा है,
اگر اسی دنیا کو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسی اور دنیا بناؤں گا اور اس میں تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دوں گا، یہ میرے لیے آسان ہے، تو تمہارے لیے اس بات پر ایمان لانے میں پرابلم کیا ہے؟ کیوں تم اس کو ناممکن سمجھتے ہو جبکہ اتنی بڑی کائنات آلریڈی تمہارے سامنے چل رہی ہے؟ قل سیروا فی الارض، دیکھو زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف بدأ الخلق، اللہ تعالیٰ نے کیسے خلقت کی آغاز کیا، خلقت کا آغاز کیا، ثم ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اسی طرح سے وہ آخرت کو پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تم اس زمین میں چلو پھرو، دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، دنیا میں، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں جتنی بھی طبیعی چیزیں ہیں، ان ساری طبیعی چیزوں کو دیکھو، تو ان طبیعی چیزوں میں سے سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا، بادل کا آنا، بارش کا برسنا، زمین سے مختلف قسم کے غلوں اور پودوں کا اگنا، اور یہ ساری چیز اگر آپ دیکھو تو آپ اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد اگلی ایک دنیا ہے، تو اس اگلی دنیا کو تم کیوں ناممکن سمجھتے ہو؟ اور وہ اللہ جو آخرت کو بنائے گا، جو ہر چیز پر قادر ہے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس پر چاہے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، جسے چاہے گا اس پر رحم کرے گا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بار بار کہا جا رہا ہے، اوپر کہا اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں کہا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، ایک نقطہ جس میں قرآن شریف نے بار بار توجہ کی ہے اور انسانوں کو متوجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹایا جانا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم میں یہاں آپ کو شیئر کر دوں اسی سے متعلق۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، اللہ نے تجھے پیدا کیا، تجھے اچھائی اور برائی کا شعور دیا، اور تجھے موٹیویٹ کیا، تیری حوصلہ افزائی کی کہ تم اچھے کام کرو، اور تمہیں روکا اور تمہاری حوصلہ شکنی کی برے کاموں سے کہ برے کام نہ کرو۔ اور دیکھو ایک دفعہ وہ وقت آئے گا کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تمہیں دفن کر دیا جائے گا، پھر ایک دن آئے گا تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ تم سے تمہارے تمام اعمال کا جواب مانگے گا کہ یہ عمل تم نے کیوں کیا۔ بس اپنے اعمال کا جواب تو نے اللہ کو کیا دینا ہے، اپنے اعمال کا جواب تیار کرو۔ دیکھ کتنی زبردست بات ہے، یعنی قرآن شریف کی پوری جو تبلیغ ہے، قرآن شریف کی جتنی بھی تعلیم ہے، امام سجاد علیہ السلام نے ایک جملے میں کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ اعمال کیوں انجام دیے، بس اپنا جواب تیار کرو، اپنا جواب تیار کرو۔ تو قرآن شریف بھی کبھی الہ ترجعون، کبھی الہ تقلبون اور اس قسم کے الفاظ کے ذریعے سے بار بار ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو اللہ نے تمہیں بلانا بھی ہے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، تو تمہیں اپنے جواب تیار کرنے ہیں، اپنے اعمال ذمہ داری کے ساتھ انجام دینے ہیں، اپنے رستے کا ذمہ داری کے ساتھ انتخاب کرنا ہے، کیونکہ وہاں دو ہی چیزیں ہونی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہونا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، ڈیسائیڈ کرو خود۔ میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کروں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور دو ہی آپشن ہیں، یا اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے، تو میں اپنے لیے کون سا آپشن پسند کرتا ہوں؟ عذاب کا آپشن پسند کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں عذاب دے؟ نہیں پسند کرتے، تو وہ سارے رویے، وہ سارے اعمال ترک کر دیں جو ہمیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو وہ سارے رویے اپنائیں، وہ سارے اعمال انجام دیں جو ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، یہ وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے
सूरत के आगाज़ में फरमाई कि अम हसिब अल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यआति अन यस्बिक़ूना, कि ये लोग बुरे काम करते हैं, हक़ के रास्ते पर नहीं चलते, और उससे भी बदतर ये कि हक़ पर चलने वालों के ख़िलाफ़ मुहाज़राई करते हैं, हक़ के ख़िलाफ़ जंग करते हैं, रसूलों के ख़िलाफ़ जंग करते हैं, अल्लाह के औलिया के ख़िलाफ़ जंग करते हैं, अल्लाह के बंदों के ख़िलाफ़ जंग करते हैं, अल्लाह के रास्ते के ख़िलाफ़ जंग करते हैं। क्या इन लोगों ने यह समझ लिया है कि ये हमारी गिरफ्त से निकल जाएंगे, ये हमसे आगे निकल जाएंगे? अब इसी चीज़ को अल्लाह ताला यहाँ पर दोबारा दोहरा रहा है, वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्ज़ वला फिस समा। देखो, तुम अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते हो, न ज़मीन में न आसमान में। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई वली और कोई मददगार नहीं है। अब बात बज़ाहिर हो रही है खिताब मुशरिकीन से कि तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई वली और कोई मददगार नहीं है, लेकिन पैगाम सारे इंसानों को दिया जा रहा है, सारे इंसानों को दिया जा रहा है कि इंसान का हकीकी वली भी अल्लाह है, इंसान का हकीकी मददगार भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह ताला वली है, अल्लाह की विलायत हकीकी विलायत है। उसके अलावा जितनी भी विलायतें हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई विलायतें हैं। रसूल को अल्लाह ने मोमिनीन का वली बनाया तो रसूल मोमिनीन के वली बने, यानी रसूलुल्लाह की विलायत मोमिनीन पर इसलिए है कि वो विलायत अल्लाह ने उन्हें अता की है। इमाम की विलायत कौम के ऊपर इसलिए है कि अल्लाह ने उनको विलायत दी है। इसी तरह से वालिदैन की अपनी औलाद पर जो विलायत है, ये अल्लाह ताला का तकवीनी निज़ाम है कि वालिदैन अपनी औलाद के सरपरस्त होते हैं। हत्ता कि एक मुर्गी जो अपने चूज़ों की सरपरस्ती करती है, अपने चूज़ों की देखभाल करती है, उन्हें दाना दून का खिलाती है, ये जो विलायत वाला रोल एक मुर्गी ने अपनाया हुआ है अपने चूज़ों के लिए, ये रोल भी उसे अल्लाह ने असाइन किया है, अल्लाह ने उसे अता किया है। तो असल वली, बुनियादी वली, असल विलायत, बुनियादी विलायत अल्लाह ताला की विलायत है। बाकी जितनी भी विलायतें हैं वो अल्लाह ताला ही की विलायत से निकली हुई हैं। दोस्तों की एक दूसरे के बारे में विलायत, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे के साथ मुआवनत और मदद करने वाले सिलसिले, ये सारे के सारे निकलते कहाँ से हैं, फूटते कहाँ से हैं? अल्लाह ताला की विलायत से। और इसी तरह से मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, मददगार भी तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। यानी जब हम ये देखें कि हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह ताला के रास्ते पर चलते हुए ये मुश्किल पेश आ रही है, ये रुकावट पेश आ रही है, और इस मुश्किल और इस रुकावट से गुज़रना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तब क्या करें? किस पे भरोसा करें? अपने गैर मुस्लिम मुआशरे से, काफिर मुआशरे से, अपने काफिर माँ बाप से, अपने काफिर चौधरियों से, फिर उनसे मदद मांगें कि जी हमारी मुश्किलात पड़ गई हैं। उनसे आप मुश्किलात मांगेंगे, वो अपनी शराइत पर आपकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला कह रहा है मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई वली और कोई मददगार नहीं है। ये बुनियादी तौर पर बात वहीं चली जाती है जो हम हर रोज़ नमाज में कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो अल्लाह यही कह रहा है कि अल्लाह की बंदगी के रास्ते पे चलो, अल्लाह की बंदगी के रास्ते से इनहराफ ना करो, अल्लाह ताला की बंदगी के रास्ते पर चलने वालों के साथ जंग नहीं करो, अल्लाह ताला की बंदगी के रास्ते में चलने वालों के लिए रुकावटें पैदा नहीं करो। ये जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं उनका भी हकीकी वली अल्लाह है, और जो अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भी हकीकी वली अल्लाह है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर सबको ये कह रहा है, सबको ये कह रहा है कि देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई ताकत है जिस पर भरोसा किया जा सकता है तो वो वही ताकत है जिसकी कुदरत की निशानियाँ तुम शब व रोज़ अपने इर्द गिर्द देख रहे हो,
اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مظاہرے تم ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہو، اس کی بارگاہ میں تم نے پہنچنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اپنی جزا و سزا پانی ہے، تو وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا نصیر ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑ دو، اس سے انحراف نہ کرو۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ یہاں اللہ کی آیات سے مراد صرف قرآنی آیات نہیں ہے، زمین آسمان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں، ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ایک ایک چیز بتا رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ فارسی کا ایک خوبصورت شعر ہے، ہر گیاہی کہ از زمین روید لا الہ الا ہو گوید، کہ ہر وہ پودا جو زمین سے اگتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ ہر گیاہی کہ از زمین روید، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا گواہ ہوتا ہے اور اس کی آیت ہوتا ہے۔ تو یہاں ان آیات جہاں ذکر ہو رہا ہے کہ والذین کفروا بآیات اللہ، یہاں آیات سے مراد یہ تکوینی آیات بھی ہیں یا قدرتی اور طبعی آیات اور نشانیاں بھی ہیں، اور قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں یہ آیات بھی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی اور رہنما بھیجے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے، وَلِقَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کریں گے، نہیں جی ہم نے کب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کب ایسا دن آنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے منکر ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا انکار کر رہے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم، یہ میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی آیت جو پہلے گزری ہے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، آپشن دو ہیں، انجام دو ہیں، یا اللہ کی رحمت کا منہ دیکھنا ہے یا اللہ کے عذاب کا منہ دیکھنا ہے، یا اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے یا اللہ کے عذاب میں داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے میری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور میری ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی دو صورتیں ہیں، اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس کے لیے پہلے ایک مثال سمجھ لیں۔ آپ کی زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فلاں دوست ہے، فلاں عزیز ہے، فلاں رشتہ دار ہے، اس سے آپ سے محبت بھی ہے، اس سے آپ سے ہمدردی بھی ہے، رشتے کا ریکارڈ بھی ہے، وہ آپ کی مدد کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے، آپ کے اندر ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ میری مدد کرے گا۔ آپ اپنا مسئلہ، اپنی مشکل اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ آپ کی مدد نہیں کرتا، آپ پھر دوبارہ اسے کہتے ہیں، پھر وہ آپ کی مدد نہیں کرتا، پھر آپ سے بارہ کہتے ہیں، آپ پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پہلے امید تھی، آپ نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اس نے آپ کی امید پوری نہیں کی، آپ نے پھر کہا، اس نے پھر پوری نہیں کی، آپ نے پھر کہا، اس نے پھر پوری نہیں کی، پھر کہا، پھر پوری نہیں کی، بار بار اس سے کہنے کے بعد جب اس نے آپ کی امید پوری نہیں کی، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، چلو چھوڑا یار، بیکار آدمی ہے، نہیں مدد کرتا ہے یہ، آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایک مایوسی ہوتی ہے امید کے بعد، ایک مایوسی یہ ہوتی ہے کہ شروع سے سرے سے آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے نا، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو سرے سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی رحمت کی امید ہی نہیں رکھتے ہیں، سرے سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔
تو یہاں جو مایوسی ہے یہ وہ مایوسی نہیں ہے جو امید کے بعد ہوتی ہے، یہاں یہ مایوسی ہوتی ہے کہ سرے سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، یہ سرے سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبھی رحمت کا ہم نے آمنا سامنا کرنا ہوگا، کبھی عذاب کا آمنا سامنا کرنا ہوگا، یہ قیامت کو، آخرت کو، ان ساری چیزوں کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہے۔ جب ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے۔ لیکن ایکسپیکٹ نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایکسپیکٹ نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ ایک دردناک عذاب میں گرفتار کر لیے جائیں گے، ایک دردناک عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائیں۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، قوم نے کہا نہیں بھائی ختم کرو قصے کو، یا اسے قتل کرو یا اس کو جلا دو۔ جب انہوں نے یہ پلان بنایا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے انہیں آگ میں سے نجات دے دی، اللہ نے آگ میں سے نجات دے دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان ساری باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یعنی صرف آمنا کہہ کے مشکلات کو دیکھ کے پیچھے ہٹ نہیں جاتے ہیں۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ میں نے آمنا کہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میں تجھے آزماؤں گا، اور پھر وہ آدمی دیکھتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بھی آزمایا تھا، مشکلات آئی تھیں، رکاوٹیں آئی تھیں، اور کیسی مشکلات کہ پکڑ کے لوگوں نے جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا، اس سے بڑی کیا مشکل ہو سکتی ہے کسی؟ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے آگ میں سے نجات دے دی۔ تو وہی اللہ جس نے ابراہیم کو ان آزمائشوں میں سے گزارا ہے وہی مجھے بھی آزمائشوں میں سے گزار رہا ہے۔ جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، اسی طرح وہ بھی مجھے ان مشکلات سے نجات دے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں جو ایمان کے راستے پر چلنے والے شخص کو موٹیویٹ کرتی ہیں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نجات پا لیتے ہیں تو آگ سے نجات پا لینے کے بعد ایک دفعہ پھر وہ اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر یہ جو بت اپنائے ہوئے ہیں نا معبودوں کے طور پر، یہ تم نے کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر نہ خدا ہیں، نہ معبود ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں، یہ تم نے اپنائے ہوئے ہیں دنیا کی زندگی کی محبت کے لیے۔ کیسے؟ آپ کو آپ کے آبا و اجداد سے محبت تھی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، تو آپ نے ان کی پرستش شروع کر دی۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جناب یہ ایک قوم کے معبود ہیں، قوم کے معبود بنے ہوئے ہیں، اور ہم ان معبودوں کی چاہے جھوٹے ہی ہیں، ان کی عبادت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا تعلق قائم کر لیں گے، ایک سوشل بانڈنگز بن جائے گی۔ بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز کہ ایک مذہب کے ماننے والوں کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ خدا مشترک ہے، رسول مشترک ہے، کتاب مشترک ہے، دینی پیشوا مشترک ہیں، عبادتوں کی جو رسومات ہیں وہ مشترک ہیں۔ ان کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ایک ایسے ملک میں جاتے ہو جہاں نان مسلمز کی میجارٹی ہے، آپ کو وہاں ایک بندہ نظر آتا ہے، اس کا حلیہ مسلمانوں والا ہے، آپ اس کا نام پوچھتے ہیں، وہ آپ کو اپنا نام بتاتا ہے، اس کے نام اسلامی نام، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور اس کے درمیان مشترک ہیں، ایک دم آپ کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں ان کا ایک پہلو معاشرتی بھی ہوتا ہے، ایک ان کا پہلو سوشل بھی ہوتا ہے مذہبی معاملات کا۔ اصل مذہبی معاملات کا پہلو کیا ہے؟ بنیادی پہلو کیا ہے؟ کہ یہ آپ کو آپ کے حقیقی خالق سے جوڑے،
یہ آپ کو آپ کے حقیقی رب سے جوڑے، یہ آپ کو آخرت کی کامیابی اور نجات سے ہمکنار کرے۔ اصل میں دین کا مسئلہ، دین کا مفہوم اور دین کی روح یہ ہوتی ہے، یہ اس کا ایک معاشرتی پہلو ہوتا ہے، یہ ایک معاشرتی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دین کے ماننے والے، ایک معبود کے ماننے والے، ایک قسم کے دینی رہنماؤں کے ماننے والے، ان کے درمیان دنیا میں ایک بانڈنگ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے درمیان ایک تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان ایک قسم کی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ ایک فرقے کے لوگ، ایک مذہب کے لوگ صرف اس بنیاد پر کہ ہمارا فرقہ ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک معاشرتی پہلو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اس سے تمہاری یہ معاشرتی بانڈنگ تو بن جاتی ہے، اس سے تمہاری معاشرتی محبت تو قائم ہو جاتی ہے، یہ معاشرے میں تو تم فوائد حاصل کر لیتے ہو، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ آخرت میں اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینا۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہوگے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آتش جہنم ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہاری کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ زخرف میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ الاخلاء یومئذ اعداء، کہ جتنے بھی دوست ہیں نا اس دنیا میں، اس دنیا کی جتنی بھی دوستیاں ہیں، اس دنیا کے سارے دوست کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقون، سوائے متقین کے، یعنی جو متقین ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، باقی سارے لوگ ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی بڑی صاف اور واضح ہے کہ اس دنیا میں جو بھی دوست ہوتے ہیں وہ مختلف کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہلا شیری دے رہے ہوتے ہیں۔ اب قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وہ برے لوگ جو برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، جو برائی میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے تھے، جو برائی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، وہ جب دیکھیں گے نا کہ یار اس بندے نے فلاں موقع پر اس گناہ میں میرا ساتھ دیا تھا، اس بندے نے اس فلاں موقع پر یہ گناہ کا پروگرام بنایا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، وہ کہے گا تیری وجہ سے آج میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، تیری وجہ سے میں آج اس بدبختی کا شکار ہوا ہوں۔ تو وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آیت نمبر 67 سورہ زخرف کی، کہ جو دوست ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، سوائے متقین کے۔ جو متقی ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب متقی وہاں پر پہنچیں گے تو وہ اپنے نیک اعمال کا انجام دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ نیک عمل جس کا مجھے یہ اجر مل رہا ہے، اس نیک کام میں تو میرے اس دوست نے مجھے سپورٹ کی تھی، اس نیک کام میں تو اس دوست نے میرا ساتھ دیا تھا۔ چونکہ وہ تقوی میں، نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی محبت قیامت کے دن اور بھی ان کی بڑھ جائے گی، جب وہ دیکھیں گے کہ یار اس کی اس محبت کی وجہ سے، اس کے اس تعاون کی وجہ سے، اس کے اس ساتھ کی وجہ سے، اس کے اس کوآپریشن کی وجہ سے آج میں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت حاصل کرنے کے قابل ہوا ہوں۔ تو متقین کے علاوہ باقی سارے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں نا، یہ جو تم نے بت پرستی کو اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے، اس نے آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آنا۔
آخرت میں تم سارے ایک دوسرے پر لعنتیں کر رہے ہوگے۔ اس کا فائدہ تمہیں اس دنیا میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک معاشرتی بانڈنگ بنی ہوئی ہیں، آپ کی معاشرتی تعلقات بنے ہوئے ہیں، آپ کی معاشرتی محبتیں بنی ہوئی ہیں، اور آپ کا ایک معاشرتی تانا بانا اس بنیاد پر چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، قیامت کے دن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینا۔ قیامت کے دن تم سب کیا ہوگا؟ یکفر بعضکم ببعض، تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، معرفت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن شریف کے نور سے اور روزوں کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے افعال کو اور ہمارے کردار کو منور فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔